Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. Big breaking story right now. अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के बाद दुनिया का अमन खतरे में पड़ता हुआ अब वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। अब से कुछ देर कबल ईरान ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी अड्डे पर 6 मिसाइल दागे हैं। ईरान के हमले के बाद कतर में सायरन बजाए जा रहे हैं। कतर के अलावा ईरान ने इराक और शाम में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला किया। इन ममालिक के अलावा कुवैत और बहरीन में भी सायरन बजाने की इतलात आ रही हैं। हमलों के बाद मुत्तहिद अरब अमारात और कतर ने अपनी फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं। ईरान ने इन हमलों को ऑपरेशन बशारतुल फ़तेह का नाम दे दिया है। इसके अलावा ईरान की जानिब से अमरीकी हमले के जवाब में इजराइल पर मज़ीद हमले किए गए हैं। ईरान हमलों में इजराइल का पावर प्लांट तबाह हो गया है और कई इलाके तारीकी में डूब चुके हैं। ईरान की जानिब से अबनाए हुमस को बंद करने के अलावा खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने पर भी गौर किया गया था, जिसका नतीजा अब आप देख रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त रूस में मौजूद हैं और ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए रूस से मदद भी मांगी थी। रूसी सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अगरचे बराह रास्त फ़ौजी इमदाद की फराहमी का कोई वादा नहीं किया था, लेकिन इम्कान उस वक्त ये किया जा रहा था कि रूस पस पर्दा ईरान की शायद भरपूर मदद कर सकता है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ईरान पर इजरायली जहारियत की खुलकर मजम्मत की गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में कहा गया कि अस्करी इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबोटाज किया है। उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जो आज बात हुई जौहरी तंसीबात पर हमले में मुताल्लिका बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए हल किया जाए। पाकिस्तान मुताल्लिका फ़रीक़ैन से करीबी राब्ते में है। पाकिस्तानी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात जारी रखने के लिए तैयार है। ये आज के दिन की अर्लियर डेवलपमेंट है, लेकिन अब जो सूरत हाल हो गई है उसके बाद ये मामला किस तरफ जा रहा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। ये भी कल तक तो ये उम्मीद की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से शायद इसको कर्टेल किया जाए, इसको किसी न किसी तरीके से अब जंग को समेटा जाए, लेकिन जो ख़दशात थे कि ये जंग अब फैलती हुई नज़र आ रही है वो अब बड़े तौर पर आपको सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एग्जैक्टली अब हमने यहाँ से जाना क्या है। अर्लियर जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कहा गया दोनों ममालिक की तरफ से, लेकिन क्योंकि अब ये हमले हो चुके हैं और मामलात आपको इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो हम इस रीसेंट डेवलपमेंट में बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू नसरुल्लाह मलिक साहब। हमारे साथ जनरल मुस्तफ़ा भी मौजूद हैं एंड एयर मार्शल आमिर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो आई विल स्टार्ट विद यू मलिक साहब। सो अब हम क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हम देख रहे हैं इजरायली मीडिया चीख रहा है, अमेरिका की तरफ से क्या जवाब आएगा? एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन? देखें, अगर आप इस जंग का जायज़ा लें स्टार्ट से, तो ईरान का तो बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। और अगर फ़ौजी जो है उनकी दिफाई सलाहियत की हम बात करें, फिर उनके जो जौहरी प्रोग्राम की हम बात करते हैं, तो टारगेट करके इसराइल ने और उसके बाद अमेरिका ने जिस तरीके से उनकी फ़ौजी लीडरशिप को, उनके साइंसदानों को टारगेट किया, उससे मैं समझता हूँ ईरान का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया गया था। फिर ईरान ने उसके जवाब में जब इजराइल के ऊपर हमला किया तो अमेरिका की तरफ से ये कहा जाने लगा कि अमेरिका भी इस जंग के अंदर जो है वो आएगा, और अमेरिका ने भी जो है हमला किया ईरान के ऊपर। ईरान के पास मेरे ख़्याल में अमेरिका और इजराइल ने उसके रास्ते मसदूद कर दिए थे। ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से ईरान को टारगेट किया गया, ईरान को बिल्कुल जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर करने के लिए जो कार्रवाई की गई, ये काबिल मजम्मत भी थी और ये इस खित्ते को की जंग में अपनी लपेट में ले सकती थी। अब ईरान ने उसी के जवाब में जो है ये कतर में जो अमेरिकी बेस के ऊपर हमला किया है, इराक में किया है, क्योंकि ईरान अब ये समझना शुरू हो गया है, जो मुझे लगता ये है कि उनके लिए तो रास्ते बंद किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है, उनकी सारी फ़ौजी क़ुव्वत को जो है वो ख़त्म करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो कम से कम इस रीजन के अंदर जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद हैं उनको निशाना बनाएगा, तो ये आग की जो तपश है ये इस पूरे रीजन को महसूस होगी। जब ये तपश महसूस होगी तो फिर ईरान के ऊपर जो मजालम है या ईरान के ऊपर जो जारहियत है उसको रोकने के लिए ये मुआवन साबित हो सकती है। अब इसका नुकसान ये होगा, कतर एक भी इस्लामी मुल्क है,
اگرچہ قطر سے آپ کے لاکھ اختلافات ہوں، لیکن قطر کے بارے میں پاکستان کے ریلیشن بھی قطر کے ساتھ جس کے سے بڑے دوستانہ بھی ہیں، اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ملکوں کے مابین بھی ایک خاصی ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کر دے گا۔ پھر اگر دیکھیں آپ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ہے ماسکو، تو رشیا، چین وہ بھی چاہیں گے کہ امریکہ جو ہے اگر اس خطے کے اندر موجود ہے تو وہ کہیں نہ کہ امریکہ خود اس جال کے اندر پھنس جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں جنگ اگر فوری طور پہ روکنے کے لیے کوئی عالمی سطح پہ کوئی کوشش نہ کی گئی تو یہ جنگ پھیل سکتی ہے، اور کہا مڈل ایسٹ کے علاوہ مڈل ایسٹ کی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ دیکھیں اب ایران کی فضائی حدود بند تھی، اس کے ساتھ کئی ملکوں میں آلریڈی جو ہے فضائیں جو ہیں وہ ان کی پروازیں منسوخ ہوتی ہیں، آج قطر نے بند کر دی ہیں۔ تو اب اس پورے ریجن کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ کتنا یہ ڈی اسٹیبلائز ہو چکا ہے، اور جنگ کے بادل اوپر منڈلا رہے ہیں۔ کنسیڈرنگ کہ ٹرانزٹ روٹ آپ کا انہی ممالک سے ہے تو پوری دنیا ہی افیکٹ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور امریکہ کو بھی اس جنگ کے اندر جب دو ہفتوں کی بات کی گئی تھی، ڈائیلاگ پہ جانے سے پہلے جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا، لیکن ایران کے پاس جب آپشن کم بچے ہیں تو میرے خیال میں پینک ہو کے ایران نے اب اس کا آغاز کر دیا۔ رائٹ، جنرل غلام مصطفیٰ، پینکڈ اٹیک ہے، ریٹیلیشن ہے یا تھاٹ تھرو ہے جو اس تک ایران نے کیا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایران اس خطرے کو تو محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے اور پھر امریکہ کی طرف سے آج سے نہیں کافی سالوں سے بات چل رہی تھی کہ ایران پر حملہ کیا جائے، تو ایران حد تک تیار تھا، اور ایران کا جو ریئیکشن ہے وہ حیران کن بھی ہے، اور اس لیے حیران کن ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی ایران نے اسے کور کیا، اور اب حالت یہ ہے کہ وہ انگریزی میں تو بات سمجھ آتی ہے کہ ٹیل ہیز ویگڈ دی ڈاگ، اور اسرائیل نے پوری مغربی دنیا کو جنگ میں گھسیڑ لیا ہے، اور مجھے اس میں کوئی ایک شک نہیں ہے کہ اس میں مغربی دنیا پہلے سے ہی شامل تھی، امریکہ اس میں شامل تھا، امریکہ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا، امریکہ کے بغیر بھارت پاکستان حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے امریکہ کا اس خطے میں جو اثر رسوخ ہے، جو بھی بات تھی وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی ساری۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ بات چیت جو ہے نہ تو امریکہ کے بس میں رہی ہے، کیونکہ جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اور اس کے میں غلط ہوں، اس وقت ایران کا جو نیشنلزم ہے کیا وہ پریویل کر پائے گا، یا مغربی دنیا جس طریقے سے ایران کو گھٹنے ٹیکنے میں کر رہی ہے یہ نیشنلزم شکست کھا جائے گا؟ کسی صورت، دونوں صورتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نقصان میں جا رہی ہے اس وقت۔ ابھی ایران نے صرف قطر پہ اور عراق پہ اور سیریا پہ حملہ کیا ہے، ابھی تک اسٹریٹ آف ہارمز کو کلوز نہیں کیا۔ اگر آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی کلوز کر دیں، دنیا کا 40% تیل یہاں سے گزرتا ہے۔ اچھا لطیفہ یہ ہے کہ اس کے بند ہونے سے امریکہ کو فائدہ ہوگا، اس سے پورا یورپ، فار ایسٹ سارا امریکہ سے تیل لینے پر مجبور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کے بڑے نیارے ہو جائیں گے، ان کو تو آئدہ بھی دے بینیفٹنگ بزنس مین کے طور پر، لیکن یہ باقی دنیا ہے ان کا تو مطلب بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اس سے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جنگ اس خطے کو لپیٹ میں لے چکی ہوئی ہے، ابھی اس جنگ سے نکلنے کے لیے اب صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہ چین اور روس براہ راست آ کے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، یا ہٹنے کا چانس ہے اس کا، یا مغربی دنیا ساری مل کر پیچھے ہٹ جائے اور ٹرمپ صاحب کو گلا چھوڑ دے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، بات کی طرف جائے بغیر راستہ بھی نہیں ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اگر یا تو ایرانی نیشنلزم کو شکست دے دی گئی، ان کے جو نیوکلیئر سازشیں ہیں ان کو تباہ کرنے کی جو کوشش ہے وہ ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن وہ جاری رکھیں گے اس کو، اور ان کی جو حکومت ہے اس کو ختم کرنے کی جو کوشش جاری ہے اگر اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس خطے کے لیے خطرات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ پھر اسرائیل پاکستان کے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ امریکہ کے اس خطے میں موجود ہونے سے مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو روس ہے وہ بھی گھر جائے گا، ایک طرف سے یوکرین میں، اور ایران بھی روس کی سافٹ انڈر بیلی ہے وہاں بھی، اور چین نے جس طریقے سے ایران کے ساتھ مل کے آگے کام کرنا شروع کیا تھا وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا بلا سوچ سمجھ کے امریکہ نے کام کیا ہے، اور کیا ہماری جو مشرقی طاقتیں ہیں کیا اس معاملے کو سمجھ کے آگے قدم اٹھانے میں تیار ہیں؟ کیونکہ نیو یارک ٹائم نے یہاں تک کہا تھا کہ امریکہ کے حملے کے بعد پتہ چلے گا کہ چین کا اس خطے میں اثر و رسوخ کتنا ہے، رائٹ، یعنی کوئی چین کو براہ راست یہاں پہ
نیچا دکھانے کی کوشش میں بھی مصروف ہیں. ٹھیک، جو بڑی کیا انٹرسٹنگ، خطرناک کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. جو بات کی ہے رشیا کی، رشیا نے یہ کہا تھا کہ امریکہ پر ایران پر امریکی حملے کے بعد دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے، وارن کیا تھا. اور جو ایران کو کارنر کرنے کی بات کی ابھی ملک صاحب نے، وہ یقیناً اس کے حوالے سے ہم ڈیولپمنٹس دیکھتے رہے ہیں. جو لہجہ رہا ہے امریکہ کا، جو ٹویٹس رہی ہیں، رجیم چینج کی بات ہوتی رہی ہے، وہ آپ کو واضح طور پر نظر آیا ہے. معزول شاہ ایران کے بیٹے رضا شاہ پہلوی کھل کر ہمیں میدان میں نظر آئے. انہوں نے کہا کہ ایران میں رجیم چینج ہونی چاہیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملہ کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا. آن اے پرسنل نوٹ میرا دل نہیں چاہتا ان کو چلانے کا. مارشل عامر مسعود، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو اس وقت تک ایکویشن بن رہی تھی، کھل کے نظر آ رہا تھا کہ ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف ایران ہے، یہ ایکویشن تھی. اب بیچ میں قطر پہ اٹیک ہو، بے شک اس میں امریکن ایلیمنٹ ہے، لیکن مسلم کنٹری ہے، اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان ہوگا، یا یو اے کی ایئر اسپیس بند ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں. سو یہ کیا کلیئر لائنز اب نہیں ہیں اس جنگ میں؟ جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، 2-3 چیزیں ایسی تھیں جس میں ڈیفینیٹلی ایک سرپرائز ملا ہے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی. ایک تو یہ کہ جو ان کے آبجیکٹیوز تھے نیوکلیئر کو نیوٹرلائز کرنا، ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو، اور دوسرا یہ کہ رجیم چینج کرنا، وہ دونوں چیزیں ابھی تک ان کو حاصل ہو نہیں سکی خاطر خواہ. اور تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں ابھی تک اسرائیل نے جتنے بھی اپنے اٹیکس کیے ہیں اور جن جن کنٹریز کو اپنا نشانہ بنایا یا جن آرگنائزیشنز کو اپنا نشانہ بنایا، یہ اس لیول کی ریٹیلیشن انہیں نہیں ملی. اور جو ریزالو نظر آیا وہ بھی بہت پختہ تھا ایران کا. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب جس طرح سے وار ایک دوسرے ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور جس طرح سے پھیل رہی ہے، اس کا بہت زیادہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پہلے اس حد تک اس کو پلان کیا ہوا تھا. دو کہ تمام مسلم کنٹریز جو ہیں انفارچونیٹلی اسرائیل سے لے کر ایران تک، وہ ساری جو ہیں ان میں امریکن بیسز موجود ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہیں کافی حد تک امریکہ کی ملٹری مائٹ کو، اسرائیل کی موومنٹس کو، اور کاؤنٹر کرتی رہی ہیں ایران کو بھی. سو ایک آئسولیشن والا فیکٹر تو تھا ایران کا، لیکن میرا خیال میں جو اتحادی تھے اور امریکنز، اور وہ یہ ان کو نہیں تھا گیس کہ شاید اس لیول تک ریزسٹنس ہو. اور ایران نے جو شو کیا ہے وہ یہ کہ جو پاپولیشن تھی ان کی، اس کو بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی طرح سے انسائڈرز کے تھرو ان کو اکسایا جائے گا اور رجیم چینج میں ہیلپ ہوگی. وہ چیز بھی نظر نہیں آئی، بلکہ پاپولیشن میں زیادہ ریزسٹنس کا اور ایک قسم کا یونٹی نظر آئی ہے اگینسٹ ایئر اٹیکس. اور جتنے ایئر اٹیکس ہوئے ہیں اتنی زیادہ ایک اتحاد اور ایک یگانگت اور ریزالو نظر آیا ہے پاپولیشن میں بھی اور لیڈرشپ میں بھی. سو یہ اب جو جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے جنگ، میرا خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنگ آپ شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن دیر آر سو مینی انسرٹینٹیز، اتنی زیادہ فوگ ہوتی ہے کہ اس کو پھر کنٹرول کرنا یا اس کی اینڈ سٹیٹ میں کو انویزج کرنا یا لے کر آنا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو ابھی بھی امریکہ نے جو ڈائریکٹ انٹرونشن کی آفٹر یوز آف B-2 بامبرز اور ان کو جو ہدف بنایا ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو، وہ کسی حد تک اسٹرکچرل طور پہ تو انہیں 20-25% تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کیپیبلٹی صرف امریکہ ہی کے پاس تھی، اسرائیل کے پاس بھی نہیں تھی کہ وہ اتنی پینیٹریشن کر سکتے ود بنکر بسٹرز. اور انہوں نے اپنی طرف سے ملٹری مائٹ استعمال کی اور شاید اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ کافی حد تک ڈیمیج ہوا ہے. بٹ اگین پتہ یہ چلا ہے کہ کوئی ریڈیشن نہیں آئی، اور زیادہ تر جتنے جو IAEA کے ایکسپرٹس ہیں اس کے مطابق بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا. اور دوسری چیز جو ہے کہ مطلب میزائل اتنے زیادہ ان کے پاس موجود ہیں ایران کے پاس کہ انہوں نے اتنے فرنٹ کھولے ہیں. یہ بھی ایک سرپرائز ضرور ہے. ویری انٹرسٹنگ. یہ کتنا بڑا سرپرائز رہا ہے، ایران کو کتنا نقصان ہوا ہے، امریکہ اسرائیل کو کیا سرپرائز ملا ہے. بڑا اہم کوسچن ہے. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. آگے ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران اپنائے ہرمز کو بند کرنے پر غور کر رہا ہے. اس حوالے سے امریکہ نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کو اپنائے ہرمز بند کرنے سے روکے.
آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، ہم اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ بات یہی ہو رہی ہے کہ دعوے ایک طرف اور پریکٹیکلی پاسبل کیا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم اور مصروف بحری گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ آبنائے ہرمز خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحر ہند سے جوڑتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی چوڑائی تقریباً 33 کلومیٹر ہے اور یہ توانائی کی عالمی نقل و حمل کی سب سے اہم راہداریوں میں شمار ہوتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کئی تیل پیدا کرنے والے ممالک یعنی سعودی عرب، ایران، عراق، کویت، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات کا برآمد شدہ تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ روزانہ تقریباً 20 سے 21 ملین بیرل خام تیل یہاں سے گزرتا ہے، جو دنیا کی کل تیل تجارت کا تقریباً 1/3 ہے۔ آبنائے ہرمز ماضی میں کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوئی، لیکن کئی بار اس کی بندش کی کوششیں ہوئی ہیں یا دھمکیاں دی گئی ہیں۔ 1980 سے 1988 کے دوران ایران اور عراق نے ایک دوسرے کے ٹینکروں کو نشانہ بنایا۔ عراق نے ایرانی گزرگاہوں پر حملوں کے ذریعے بندش کی کوشش کی۔ ایران نے رد عمل کے طور پر دھمکی دی کہ وہ گزرگاہ بند کر دے گا، تاہم بحری راستہ بند نہیں ہوا۔ دسمبر 2007 اور جنوری 2008 میں ایرانی تیز رفتار بوٹس اور امریکی جنگی جہازوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، مگر اس دوران بھی آبنائے ہرمز بند نہیں ہوئی۔ 2011 میں ایران نے مغربی اقتصادی پابندیوں کی رد عمل میں آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکیاں دی۔ 2018 میں ایران نے امریکہ کی پابندیوں کے جواب میں آبنائے ہرمز بند کرنے کی دوبارہ بات چیت کی اور کچھ کارروائیاں بھی کی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے برطانوی آئل ٹینکر کو ضبط کیا اور کئی تیل برادر جہازوں پر حملے ہوئے۔ ان واقعات سے بھی عالمی منڈی میں بے چینی پھیلی، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آیا اور خلیج میں فوجی تناؤ بڑھ گیا، تاہم راستہ مکمل بند نہیں ہوا۔ 22 جون 2025 کو ایران کی پارلیمنٹ کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے اور فی بیرل قیمت $120 سے $130 تک جا سکتی ہے۔ یہ ایک پورا سیناریو ہے جہاں پر آپ کو ایران اور دیگر ممالک نظر آ رہے ہیں۔ ملک صاحب، یہ جو دھمکی ہے یہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آج کا اگر جو اٹیک ہے، اگر ہم دیکھیں قطر میں، اگر اس سے کچھ جانی نقصان، جو اب تک اطلاعات ہیں کہ وہ جانی نقصان نہیں ہے، اور اگر اس سے کچھ جانی نقصان نہیں ہے تو میرے خیال میں امریکہ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس سے اس جنگ کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ جنگ بڑھ جاتی ہے تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ ایران کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر قطر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، یہ قطر پہ اگر امریکی اڈوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، لیکن قطر کے اندر اسی ایریا کے اندر دیگر دفاتر بھی ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ الجزیرہ کا بھی الجزیرہ سے مسئلہ اسرائیل کو ہے، سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل کو الجزیرہ سے۔ تو میرے خیال میں ایران کے لیے بھی یہ بات جو ہے وہ اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مسلم ممالک کے ساتھ اگر ان کے جو ہے وہاں پہ بیسز اگر موجود ہیں یا کہ امریکی موجود ہیں تو اس سے کیا آپ جو ہے آپ لڑائی آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے؟ امریکہ تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اگر مسلمان ممالک جو کبھی ایک زمانے میں عراق اور ایران دستوں گریباں تھے، پھر آج جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کی لڑائی کتنی عرصہ تک چلتی رہی، اختلافات رہے۔ اگر مسلمان اکٹھے ہونے کا وقت آ گیا تھا اسرائیل کے ایشو پہ تو میرے خیال میں ایران کو کچھ چیزیں حکمت عملی سے کام لینی چاہیے، لیکن لگ رہا ہے مجھے ایران کا موقع بھی یہ ہے کہ ہمیں ٹیبل پہ لاتے ہیں، ہمیں بات کرتے ہیں، پھر آپ بیک سٹیپ کرتے ہیں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس سے کچھ بڑا جانی نقصان نہیں ہوا تو پھر مذاکرات کی طرف اب چلے جائیں، کیونکہ دیکھیں ایران بھی جنگ افورڈ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ایرانی قوم جو ہے بڑی بہادر قوم ہے، وہ اتنے عرصے سے یہ پابندیاں برداشت کر رہی ہے، لیکن اکانومی بہت بڑا دفاع ہوتی ہے۔ کسی ملک کی مضبوط معیشت نہ ہو، اس کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے۔ ایران کے لیے اگر مزید پابندیاں لگتی ہیں، ایران کے لیے اگر حالات تنگ ہوتے ہیں تو نقصان ایران کس کا کرے گا؟ اگر آئل بند ہوتا ہے تو اس سے امریکہ کو تو کوئی اتنا بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ امریکہ کے لیے جو ہے پھر چائنا کی اگر ہم بات کریں، اگر ہم رشیا کی بات کریں، ڈائریکٹ تو ان کو کوئی اتنا بڑا نقصان شاید نہ ہو جتنا ایران کو ڈائریکٹ نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس ریجن کے اندر جو نقصان ہو جائے گا، تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اگر آج کے اس اٹیکس کے بعد ایران نے اپنی بات بھی پوری کر لی، انہوں نے امریکہ کے اوپر ان کے اڈوں کے اوپر حملے بھی کر لیے، بات چیت ہو جائے، ڈائلاگ ہو جائے اور دنیا کو اسی طرف جانا چاہیے۔ اور میرے خیال میں پاکستان کو بھی اب کردار یہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دیکھیں ہم ایران کے اوپر حملے کے بھی مخالف ہیں، لیکن ہم قطر کے اوپر بھی کوئی ایسا حملہ جو ہے ہم قطن نہیں چاہتے کہ وہ ایسا حملہ ہو۔ ویری انٹرسٹنگ۔ سو جنرل صاحب، کیا اب معاملہ اب صرف ایران، امریکہ یا اسرائیل
کا تو نہیں ہوگا. وہ قطر کیا کہے گا؟ اب اس میں جو دیگر ممالک شامل ہیں ان کا کیا ایکویشن ہوگا؟ دیکھیے بصد احترام مرک صاحب سے میں اختلاف کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں. امید ہے کہ اتنا ناراض نہیں ہو کہ مجھ سے مرک صاحب. نہیں میں دیکھیے جب ہم اسلامی دنیا کی بات کرتے ہیں تو آپ کس اسلامی دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ جنہوں نے باقاعدہ امریکہ کو اور اسرائیل کو فرسٹریٹ کیا ہے تاکہ وہ اس پہ باقاعدہ ایران پہ حملہ کر سکیں. اس میں کسی کو کوئی شک ہے کہ قطر سے، جارڈن سے اور سیریا سے اور جہاں جہاں سے بھی ان کو تھا انہوں نے وہ فلائٹس کی ہیں، کیونکہ میزائلز نے بھی، ان کے جہازوں نے بھی اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. تو اب ایران کیا کرے؟ میں اس چیز کا کبھی قائل نہیں ہوں کہ ایران کو چاہیے قطر پہ حملہ کر دے یا کویت پہ حملہ کر دے یا عراق پہ حملہ کر دے یا سیریا پہ حملہ کر دے. اس سے نقصان واقعی ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. پہلے بھی ایران کی انہی غلطیوں کی وجہ سے آج جب وہ دیکھ رہے ہیں تو کافی سارے لوگ، کافی سارے جو مالک ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. پاکستان یہ ایکسیپشن ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں، جب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی اس کو بھی پاکستان بڑا مضبوطی سے بالکل نیوٹرل رہا. آج بھی پاکستان وہ کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کو جس طرح بات ہو رہی تھی ایک بڑا یہ موقع ہے، کیونکہ پاکستان شاید اس خطے میں واحد ملک ہے جو سب فریقوں سے بات کر سکتا ہے. ایران سے بھی بات کر سکتا ہے، روس سے، چین سے، قطر سے، یو اے ای سے، سعودی عربیہ سے، ہر ایک سے پاکستان بات کر سکتا ہے اور پاکستان ایک رول پلے کر سکتا ہے جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو پلے کرنا بھی چاہیے. Having said that, as we speak now, ٹرمپ صاحب اس وقت اپنے جو سچویشن روم میں موجود ہیں، سچویشن روم میں وہاں پہ مجھے ڈر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اس کو ریٹیلیٹ کریں گے، کیونکہ ان کی نیچر میں بھی یہ نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کی جو ہے متحدہ مل کر، ساری مغربی دنیا مل کر کیا یہ ایکسیپٹ کر لے گی کہ وہ ایران کو سرنگون کرنے میں ناکام رہے سب کچھ طاقت کے باوجود؟ میرا نہیں خیال کہ مغربی دنیا سب تیار ہوگی. اب بات چیت کی جو زور دیا جا سکتا ہے، حالانکہ بات چیت کی یہی مسائل حل ہوں گے، وہ صرف اس وقت روس رہ گیا ہے، چین رہ گیا ہے اور کسی حد تک پاکستان اس خطے میں رول پلے کر سکتا ہے. تو یہ اگر مل کر ٹرمپ صاحب کو بات سمجھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. میں ٹرمپ صاحب کی بات کو امریکہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ امریکہ آج سے نہیں بہت پہلے سے پر توڑ رہا تھا ایران پر حملے کرنے کے لیے. اس لیے کیا اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب سمجھداری کا ثبوت دیں گے، یا تو میں کہہ رہا ہوں تو امریکہ سمجھداری کا ثبوت دے گا. امریکہ سے توقع کیا کرتے ہیں؟ امریکہ ہی تو ساری دنیا کی جنگیں اکٹھی کر کے اس خطے میں لے آیا ہے. پوری مغربی دنیا اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ دیکھ لیجیے کہ میدانی جنگ کون سے ملک رہے ہیں؟ ایشیا اور اب مشرق وسطیٰ اور یہ خطہ آ گیا سارا اس میں. تو میں پوری امید نہیں ہوں اس چیز سے کہ یہ لوگ بات مان جائیں گے. لیکن اگر روس، چین مل کر کھڑے ہو جائیں اور آج اپنے آپ کا جو سٹینڈ واضح کر دیں کہ امریکہ کی سب کچھ بھی منظور نہیں ہے ہمیں، اور ہم ایران کو اگر روک سکتے ہیں تو یہی دو مالک روک سکتے ہیں. پاکستان اس میں کردار ادا کر سکتا ہے، ورنہ ایران کو بھی دیکھیے نا بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے. اب ایران کیا کرے؟ اب بتائیں، مار بھی کھائے اور روئے بھی نہ، اس میں کیا کریں اب؟ ٹھیک ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسکلیٹ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ایران کے پاس. دیکھیں میں جنرل صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ ایران کے لیے اس کو دیوار سے لگا دی. لیکن میں جو بات شاید کر رہا تھا وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ایران کو بھی اپنا کچھ جائزہ لینا چاہیے. بے شمار غلطیاں مسلم ممالک کی، اب مسلم ممالک متحد نہیں ہیں. بہت سے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں ان کے بنانے میں آگے بڑھ اس کے باوجود ان مسلم ممالک میں اس کے باوجود دیکھیں اس بار بھی ایران کے اوپر حملے کو سعودی عرب نے بہت پرزور طریقے سے کنڈیم کیا، اور اسرائیل نے جب حملہ کیا ایران کے اوپر تو تمام مسلم کنٹریز ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنے کا وقت ہے. اگر ہم رکے رہیں گے دیکھیں نقصان کیا ہوگا. ایران کو بھی جائزہ لینا چاہیے وہ سعودی عرب سے اتنا دور کیوں ہے. دیکھیں آج سائرن کی آوازیں سعودی عرب میں بھی بج رہی ہیں، بحرین میں بھی سائرن بجائے، بحرین میں بھی آوازیں سائرن کی بج رہی ہیں. تو ایران کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ سارے خطے کے جو ممالک ہیں، کہیں دیکھیں آپ دو قدم آگے جاتے ہیں، دو قدم پیچھے ہوتے ہیں سفارتکاری میں. آپ ان ممالک سے دور رہ کے، الگ تھلگ رہ کے اگر آپ ان کے حوالے سے ایک سوچ رکھیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو آئسولیشن میں جانا پڑتا ہے. رائٹ. سو اوکے، ٹھیک ہے، ویری انٹرسٹنگ. سو ماشاء اللہ مسعود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ول کم ٹو ہم. بٹ جنرل صاحب جو بات ملک صاحب نے کی ہے وہ بھی ویلڈ ہے. اب آپ نے کہا یہ تین ممالک ہیں جو کہ بات چیت کی طرف لا سکتے ہیں، لیکن نوئنگ یو ایس، نوئنگ اسرائیل،
ایون ایران کے اوپر بھی پبلک پریشر ہے. یہ بات چیت تو ابھی ہوتی ہوئی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے, اور مین وائل جو ہم آلریڈی ایسے لگ رہا ہے کہ ایک مشکل نہج پہ پہنچ چکے ہیں. اگر نہیں ہوتی بات چیت, اور جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی, تو پھر یہ ایسکلیشن کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ دیکھیے, اور تباہی ہوگی اس خطے میں, آلریڈی ہو رہی ہے اور تباہی ہوگی. میں بھی بہت محسوس کرتا ہوں, اب عرصے سے میں یہ بات بھی کر رہا ہوں کہ ایران نے جس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں میں اس خطے میں بدامنی پھیلانے میں, ایران کا بھی رول ہے اس میں. اور آج جو ایران نقصان اٹھا رہا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے جو میں نے بتائی, دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ایکسپینس پہ بھارت کے ساتھ دوستی بڑھائی. بھارت کے ساتھ نے دفاعی معاہدہ کیا. آج جو ایران کو تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں بھارت کا بہت مین کلیدی رول ہے. یہ کل بھی جو امریکی جہاز پرسوں جو آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے, وہ باقاعدہ بھارت کے اسپیس سے گزر کر آئے ہیں اس سے. تو ایران کی غلطیاں تو ہیں اس میں, اور ایران کو سبق بھی ملا ہے اس پہ. بات یہ ہے کہ کیا بات چیت کی طرف بڑھنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی بڑھنا چاہیے. کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. لیکن ٹرمپ صاحب اور مغربی دنیا جنہوں نے ایران کو سرنگو کرنے کا ٹھیکہ لے لیا اپنے سر پہ, ان کو سمجھانے کے لیے کوئی بہت تگڑا قدم ہوگا تو یہ بات مانیں گے. جس میں سے ایک اقدام تو ایران نے واضح کیا جس سے امریکہ صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی اگر چین بیچ میں آئے تو شاید رک سکتا ہے اس سے. لیکن اگر چین بیچ میں آئے گا, اور چین شاید بیچ میں آ بھی جائے, کیونکہ چین نے بڑا واضح طور پر امریکہ کو بھی کنڈم کیا, اسرائیل کو بھی کنڈم کیا. اگر وہ آ جاتا ہے تو چین ایسے نہیں آئے گا, چین بھی اپنی کچھ شاید لے کے آئے گا. شاید وہ شرائط ایسی ہوں گی جس سے یہ بات چیت کا کوئی دروازہ کھل سکے اور فریقین مل کے بیٹھ کے بات کر سکیں. کیونکہ ایران پہلے بھی کوشش کر چکا ہوا ہے اور ایران کو ہمیشہ ٹیبل پر دھتکارا گیا ہے. اب ایران کے ساتھ اگر یہ 2 ملک کھڑے ہوں گے, پاکستان ساتھ کھڑا ہوگا, تو ایران کو بات چیت میں بھی کوئی مضبوطی چاہیے نا. پاکستان بیچ میں پیغام اب ایک دوسرے سے بات بھی کروا سکتا ہے. پھر پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے اس خطے میں, پاکستان نے اپنی حیثیت اللہ کے فضل کرم سے بنوائی ہے اس خطے میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہم سب مل کر زور لگائیں تو ایک شاید یہ گاڑی چل پڑے. رائٹ. سو ایما شاہ مسعود اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایما شاہ عامر صاحب, ایگزیکٹلی اس وقت جو سچویشن ہے وہ آئی گیس وی آل ہیو دس کنسنسس کہ ابھی تو ڈائریکٹ بات چیت کی بات نہیں ہو رہی ہے. سو ایسکلیشن میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, ایسکلیشن جو ہے اس کو میں نے پہلے بھی ڈیفائن کیا تھا کہ وہ جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے تو اٹ از ویری انسرٹن کہ کس لیول تک اسکلیشن ہو سکتی ہے. ایران جو ہے اس کے لیے یہ ڈو اور ڈائی مومنٹ ہے, اور ناؤ اور نیور والا مومنٹ ہے. ایران کے پاس جتنی صلاحیت ہے اس کو تو جتنا نقصان پہنچنا تھا پہنچ چکا ہے, اور اس کو کارنر بھی کیا جا رہا ہے. تو دشمن کو کم از کم اس طرح کی ریلیف ضرور دینی چاہیے کہ وہ فیروشیس ہو کے نہ لڑے. تو ایران کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں نہیں سوائے اس کے کہ وہ جتنی اس کے پاس اسلحہ موجود ہے, جتنا وہ اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے اور دشمن پہ ضرب لگا سکتا ہے وہ اسے لگائے. دیکھیں, رول بیسڈ آرڈر تو ختم ہو گیا اس دن جس دن ان پرووکڈ اٹیک کیا اسرائیل نے عراق پہ, پھر اس کے بعد اس کی نیوکلیر فیسلٹیز پہ اٹیک کیا, پھر اس کے بعد امریکہ نے آ کے نیوکلیر فیسلٹیز پہ اٹیک کیا, ان کو ان کے ہیومن ریسورس کو ٹارگیٹڈ طریقے سے مارا. تو اس وقت جو آپ کا ایک کہتے ہیں پرنسپل بیسڈ وار ہونی چاہیے یا پرنسپل بیسڈ کوئی جسٹ وار جسے کہتے ہیں, وہ تو تھی نہیں. تو اٹ واز بڑا کلیئر تھا کہ یہ ایک ان پرووکڈ ایکشن کیا گیا ہے یونیلیٹرلی وداؤٹ اینی کنسیڈرنگ دا لاز آف دا وار اور دا لاز آف دا لینڈ. اور اس کے بعد یورپین یونین نے بھی ان کا ساتھ دیا ایکسیپٹ فار میرا خیال میں اسپین نے اور آئرلینڈ کے, یورپین یونین بھی ان کے ساتھ مل گئی. تو پھر جب یہ آرڈر کولیپس کر جائے تو جو لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ آپشن ہوتی نہیں ہے کہ وہ اپنے سروائیول کے لیے ہر طرح کا اسلحہ ہر طرح کے طریقے استعمال کریں. اور میرا خیال میں ایران کے پاس اب بہت زیادہ آپشن نہیں ہے ایکسیپٹ فار دس تھنگ کہ اگر تو چائنا اور رشیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو صرف دیکھ نہیں رہے ہوں گے, وہ اس کسی نہ کسی طرح ٹیسٹلی مطلب کوورٹ طریقے سے ضرور ہیلپ کر رہے ہوں گے اور کریں گے بھی, کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بیک یارڈ میں امریکہ جو ہے وہ یہاں تک آ جائے اور اتنا انفلوئنس اس کا پھیل جائے کہ پورا کا پورا مڈل ایسٹ اور وہ ٹچ کر رہا ہو بارڈرز کو پاکستان کے, اور وہاں تک ان کا انفلوئنس ہو. میرا نہیں خیال کہ دیٹ ول بی ایکسیپٹیبل فار دیم آلسو.
تو وہ کسی نہ کسی طرح ضرور سپورٹ کریں گے. صرف مورل سپورٹ اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں ہوگی, کافی حد تک ان کو اسلحے کی بھی سپورٹ مل سکتی ہے. جو آج فارن منسٹر ایران کے ادھر موجود ہیں, اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ ایران کا جو ہے یہ اٹیک آیا قطر کے اوپر اور عراق کے اوپر, تو یہ شو کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کی کوئی ایک گرین سگنل ضرور انہیں ملا ہوگا. اور اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ رشیا اور چائنا کے پاس بھی یہ آپشن ہوگی کہ وہ سائلنٹلی اس چیز کو آبزرو کریں اور امریکہ کا انفلوئنس اتنا پھیلنے دیں. پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی وہ جو ایک نیریٹو تھا کہ ہی از اے پریزیڈنٹ آف پیس, وہ تو دفن ہو چکا, ختم ہو چکا. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایسکلیشن ہوگی, اور اگر ٹرمپ اور اسرائیل یہ کر بھی لیتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز اچیو آف رجیم چینج یا نیوکلیئر کو نیوٹرلائز کرنے کی, تو پھر بھی اس خطے میں امن نہیں آئے گا. اور میرا خیال میں یہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کو یہ والا جو ایکشن ہے, یہ ایران والا جو ہے سلسلہ, وہ کنزیوم کر جائے گا. Right, so Mike sir, this is what I personally think. Right, what do you think ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی لیگیسی اس ٹرم میں؟ دیکھیں یہ تو دھچکا لگا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پورے بیانیے کو کہ وہ جنگیں ختم کرنے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں. اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ جنگ بڑھتی ہے, اور خاص طور پہ جنگ ہو رہی ہے, اب دیکھیں اسرائیل نے حملہ کیا, پھر جس طریقے سے ایران کے ساتھ تعلقات یہ حالات بنے ہیں, اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ان پاپولر قسم کی چیزیں ہیں. لیکن دوسری طرف جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں بحرین کے اندر بھی اطلاعات ہیں, کویت کے اندر بھی اطلاعات ہیں کہ ایران جو ہے وہ وہاں پہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے یا بنا سکتا ہے. ایران کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کا دشمن اس وقت اسرائیل ہے, اس کا دشمن قطر نہیں ہے, اس کا دشمن کویت نہیں ہے, اس کا دشمن سعودی عرب نہیں ہے. اڈے یہاں پہ باقی موجود اگر ہیں امریکی, لیکن اور اس کی بنیاد پہ اگر وہ اٹیک کر بھی رہا ہے. آج کا 2020 میں جو قطر کے اوپر ایسے ہی ایئر بیس کے اوپر جب کیا گیا تھا, کیا امریکہ کو نقصان ہوا تھا؟ امریکہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا. اگر امریکہ کا نقصان بھی نہیں ہوتا اور امریکی کوئی اس کے اندر اس کے نشانہ بھی نہیں بنتے, اور یہ ممالک اگر آپ کے خلاف ہوتے ہیں ایران کے لیے, تو میرے خیال میں ایران کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا. ایران کو اپنا ٹارگٹ جو اسرائیل کے خلاف وہ کارروائی کر رہا تھا وہیں پہ فوکس رہنا چاہیے تھا. وہ امریکہ کے لیے وہ بھی بہت بڑا پیغام تھا. اور دوسری طرف اگر اس حملے کے بعد ایران نے کہا جتنے فائر ہمارے اوپر امریکہ نے کیے تھے میزائل, اتنے ہی میزائل ہم نے مار دیے ہیں, اس سے بھی اگر امریکہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے, جیسا کہ جنرل صاحب نے بات کی, پاکستان تمام فریقین سے بات کر سکتا ہے, تو معاملات کو یہاں رک جانا چاہیے. خلیج افورڈ نہیں کرتا گلف آپ کا پورا, کہ اگر یہ جنگ گلف ممالک میں دوبارہ سے شروع ہوتی ہے یا آپس میں اختلافات بہت پھیل جاتے ہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ جنٹلمین فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. یقیناً یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس کے اندر ابھی ریئیکشن آنے ہیں, آگے کیا ہوگا, ریٹیلیشن ہوگی, مزید مشکلات نظر آ رہی ہیں. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.